कोई थी उदरशात वही बातें हैं जिनसे जिंदगी संवरती है। मौलाना सिफात अली मोहम्मद जुबैर हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है। सिफात अलीम भाई से हमारी इतनी मोहब्बत इतनी अकीदत हो गई है, उनसियत सी हो गई है कि बगैर उनके जुमे के दिन हमारा पता नहीं क्यों गुजारा नहीं होता। वो कहते हैं खाना हजम नहीं होता, मगर मौलाना साहब को सबसे पहले बहुत अकीदत से, एहतराम से और प्यार के साथ अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे अब्दुल्ला भाई, और रेडियो कोएत के तमाम सामईन और सामियात को भी अल्लाह ताला सलामत रखे, खैर व आफ़ियत से रखे। हम अल्लाह के लिए आप सब से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मोहब्बत को बरकरार रखे। सही हो गया मौलाना साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और वही बात है मौलाना सिफात अली मोहम्मद जुबैर के, जब जब मैं मिलता हूँ, जब जब, हालांकि मैंने इनको कहा हुआ है कि कभी कभी हम लोग आपस में ये मोहब्बत, ये खुलूस थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि होटल भी खुल गए हैं अब, वैसे हम लोग मिल जी सकते हाँ, हैं बहुत बिल्कुल सारी जगहों पे इंशाअल्लाह ज़रूर। दावतों में। नहीं नहीं, इनायतें बहुत हैं, और आपकी दावतें वाकई बहुत ही मेयारी होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना एक जगह जमा करे, और कोरोना की ये इंशाल्लाह आफ़त अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारे सरों से दूर फरमाए। इंशाअल्लाह सारे हालात नॉर्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। और आनी और एक बात मैं बताता चलो, मौलाना सिफात अली मोहम्मद जुबैर के घर एक दफा मैं गया था, तो वहाँ पे मछलियाँ बहुत अच्छी बनी थी। वो दोबारा जी हाँ, मछली खाने आऊंगा, फिर ये वादा इंशाअल्लाह रहा। ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह अब्दुल्ला भाई। थोड़ा बातों को सिलसिला थोड़ा सा और आगे करेंगे। आज का हमारा तमहीदी गुफ्तगू, जिसपे आज मौलाना सिफात आले मोहम्मद जुबैर करने वाले हैं, वो है बच्चों में सरकशी और तशद्दुद का रुझान, असबाब और उनका इलाज। इसके मौजू पर जी अब्दुल्ला भाई, बात हो। बच्चों में सरकशी, तशद्दुद और बगावत का रुझान आज आम होता जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा हरकत करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, सामान उठाकर फेंकते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, गुस्सा दिलाने वाला काम करते हैं, दूसरों के साथ ताउन करना पसंद नहीं करते, अनानियत का शिकार हो जाते हैं। इस तरह माँ बाप परेशान होकर शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे ख़राब हो गए। इस सरकशी, तशद्दुद और बगावत के क्या असबाब हो सकते हैं और इसका इलाज क्यों कर मुमकिन है? सबसे पहले आइए इसके असबाब को जानते हैं। इसके असबाब तो बहुत सारे हैं जो बच्चों को तशद्दुद पर, सरकशी पर आमादा करते हैं, जिनमें बुनियादी तौर पर सबसे पहले नंबर पर बच्चों और बच्चियों को बचपन से ही दीनी और अखलाक़ी तरबियत से महरूम रखना है। सही। बच्चों की बचपन में दीनी तरबियत नहीं करेंगे, उन्हें अखलाक़ी तरबियत से आरास्ता नहीं करेंगे, उन्हें इस्लामी आदाब नहीं सिखाएंगे, तो उनमें सरकशी और बगावत का रुझान पैदा होना फितरी बात है। दूसरे नंबर पर बड़ों का ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बच्चों की चाहत पूरी करने में रुकावट बनता है। मिसाल के तौर पर माँ बच्चे को कोई काम करने के लिए कहे और उसे करने पर इसरार करे, हालांकि वो उसकी ताकत से बाहर हो। मिसाल के तौर पर बच्चे से कहे कि अपना होमवर्क करो, नए क्लास की तैयारी करो, फिर फ़लाँ किताब का स्टडी करो, फिर फ़लाँ चॉइस किया हुआ प्रोग्राम देखो, फिर अपनी बहन का होमवर्क बना दो। तो जब बच्चों को उनकी ताकत से ज़्यादा आप डोज देंगे तो ज़ाहिर है कि उनमें तशद्दुद, बगावत और सरकशी का रुझान पैदा होगा ही। बच्चों में तशद्दुद, सरकशी का रुझान पैदा करने की तीसरी वजह बेजा लाड प्यार है। माँ बाप अपने बच्चों की हर ख्वाहिश हर वक्त, हर फुर्सत में पूरी करने के लिए तैयार हों, और जब बच्चे इस चाव और लाड प्यार के आदी हो जाते हैं तो बाद में उनकी कोई मांग पूरी नहीं होती, तो आदत से मजबूर बच्चे तशद्दुद और बगावत पर आमादा हो जाते हैं, चीखते चिल्लाते, ज़मीन पर लोट पोट करते और सरकशी पर आमादा हो जाते हैं।
چوتھی وجہ فیملی کے افراد کے اندر ہی غلط نمونہ کا پایا جانا بھی بچوں کو تشدد اور سرکشی پر آمادہ کرتا ہے۔ گھر کا کوئی فرد سرکش اور شدت پسند ہو تو بچوں میں بھی اس کا نگیٹو اثر پڑنے لگتا ہے، یا بچے شدت پسندی پر مبنی کارٹون دیکھ رہے ہوں، فلم دیکھ رہے ہوں، تو دھیرے دھیرے اس کے اثرات ان کے کردار اور سلوک پر بھی پڑنے لگتے ہیں۔ پانچویں وجہ، جب بچے مایوسی کے حالات سے دوچار ہوں، جیسے اگر انہیں اسکول کا سال دہرانا پڑا، یا انہیں ان کی پسندیدہ سرگرمیوں سے روک دیا گیا، یا انہیں سخت سے سخت جسمانی سزا دی گئی، بے دردی سے انہیں مارا پیٹا گیا، تو اس وقت ان کو ناانصافی کا احساس ہوتا ہے، جس سے ان میں جارحانہ سلوک پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ تشدد، بغاوت اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک چھٹی وجہ، بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا اور ان کی نفسیات کو نظر انداز کر کے اپنی نفسیات ان پر تھوپنا بچوں میں ضد، ہٹ دھرمی اور بدتمیزی کا رجحان پیدا کرتا ہے، اور پھر ان میں سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ماں کہتی ہے سبزی کھاؤ، بچہ کہتا ہے نہیں کھاؤں گا، ماں کہتی ہے یہ پہنو، بچہ کہتا ہے نہیں پہنوں گا، ماں کہتی ہے ایسا کرو، بچہ کہتا ہے نہیں کروں گا۔ تو اکثر اوقات اس میں ہوتا یہ ہے کہ ماں اپنی نفسیات بچے پر تھوپ رہی ہوتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ بچے اور بچیاں جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، تو ایسے وقت میں ان کی نفسیات کو نظر انداز کرنا اصل میں ان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ماں باپ ان کے جذبات کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح بچوں میں تشدد اور بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی بچپن سے ہی دینی اور اخلاقی تربیت پر دھیان دیں۔ تربیت بچپن سے ہی ہونی چاہیے۔ یہود کی عورتیں جب امید سے ہوتی ہیں، حمل سے ہوتی ہیں، تو اس وقت سے ہی دماغی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس کہتی ہے کہ جب ماں امید سے ہوتی ہے تو بچہ ماں کے پیٹ میں بھی سیکھتا ہے۔ اس لیے جب ماں امید سے ہو تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اسے چاہیے کہ پرسکون رہے، ٹینشن فری رہے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہے، ذکر کا اہتمام کرتی رہے۔ پیدائش کے بعد ماں باپ اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے اس کا عقیقہ کریں، گھٹی دلائیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ بچے جب سمجھنے لگیں تو ان میں اللہ کی معرفت پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، انہیں توحید کی تعلیم دیں، انہیں شرک سے روکیں، انہیں نماز کا عادی بنائیں، خود اپنی اولاد کے لیے ماں باپ نمونہ بنیں۔ باپ نماز کے لیے مسجد جائے، ماں گھر میں نماز کی پابندی کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ جب بچے اپنے والدین میں یہ چیزیں دیکھیں گے، اخلاقی رویے دیکھیں گے، دینی رویے دیکھیں گے، تو لا محالہ بچے بھی اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں گے۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ اگر قرآن کا حافظ بنا سکتے ہوں تو بہت خوب، ورنہ اس کو کچھ صورتیں ہی سکھائیں۔ بچوں کو اسلامی آداب سکھائیں، بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں، بچپن سے ہی سچائی کا عادی بنائیں، جھوٹ سے باز رکھیں، ان کے بیچ انصاف کریں۔ اپنے بچوں کو علماء کی مجلسوں میں لے کر کے جائیں، ان سے استفادہ کرنے کے آداب سکھائیں۔ اپنے بچوں کے لیے گھر میں دینی ماحول بنائیں، گھر میں چھوٹی سی لائبریری ہو جس میں دینی کتابیں رکھی گئی ہوں، انہیں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں اور بچوں کو بھی پڑھ کر سنائیں، اور بچوں کے معیار کی دینی کتابیں لائیں اور انہیں پڑھنے کے لیے دیں۔ اس طرح ان کے اندر دینی رجحان پیدا ہوگا۔
یہ پہلا نقطہ ہوا کہ بچوں کے اندر دینی رجحان پیدا کریں، تشدد کا رجحان ختم ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ماں باپ کو چاہیے کہ گھر کا ماحول پرسکون بنائیں، گھریلو جھگڑوں سے گھر کو پاک رکھیں۔ ماں باپ کے آپسی تناؤ کا اثر براہ راست بچوں پر پڑتا ہے، اور بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اعتدال لائیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ بیجا لاڈ پیار بھی نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ سخت بھی نہ ہو۔ پرابلم بے اعتدالی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ نہ کوتاہیوں پر سستی برتیں، کیونکہ حد سے زیادہ نرمی بچے کو خراب کر دیتی ہے، اور نہ طاقت کا بیجا استعمال کریں کہ بار بار ان کو ٹوکتے رہیں۔ بیجا لاڈ پیار سے بچیں، سخت جسمانی سزا دینے سے بچیں۔ کسی بھی مسئلے کا حل بات چیت سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے بچوں کے دوست بن جائیں۔ عبداللہ بھائی، میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرا بیٹا میرا دوست ہے۔ واقعی بچے کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان سے اپنے تعلقات دوستانہ بنائیں، ان کے جذبات کی رعایت کریں، ان سے گھل مل جائیں۔ ڈانٹ ڈپٹ کر ان کو اپنے سے دور کرنے کی بجائے پیار سے ان کو قریب کریں، تاکہ اگر وہ غلط کام کریں تو انہیں چھپانے کی بجائے آپ سے شیئر کریں۔ اس طرح آپ ان کے تمام کاموں سے واقف رہیں گے۔ اگر انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود برائی سے دور رہیں گے۔ کبھی ماں باپ دیکھتے ہیں کہ بچی کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے، اب وہاں پر بچی سے فوراً موبائل فون چھین لیتے ہیں، اسے رسوا کرتے ہیں اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ حرکت غلط ہے، لیکن فوراً ایکشن لینے کی وجہ سے اس میں مزید شرارت پیدا ہوگی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جذبات میں آنے کی بجائے وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے، پھر پیار سے، محبت سے، شفقت سے اس کا نقصان بتاتے، دینی تربیت پر مزید دھیان دیتے، اور بچی کے لیے اس کا کیا متبادل ہو سکتا ہے اس پر غور کرتے۔ اگر ایسا کریں گے تو ان کے جذبات کو سمجھیں گے، اور بچے اور بچیاں بھی ان کے جذبات کی رعایت کرنے کی وجہ سے ہمارا ساتھ دینے لگیں گے۔ بچے اگر شرارت کرتے ہوں تو بجائے ان پر غصہ کرنے کے ان سے اپنے جذبات شیئر کریں۔ مثال کے طور پر ماں بچے سے کہے کہ بیٹا دیکھو، آپ ایسا کرتے ہو تو ایسا کرنے کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے، میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں، تمہارے لیے ہمیشہ ٹینشن میں رہتی ہوں، تمہیں اچھا سے اچھا انسان دیکھنا چاہتی ہوں، تمہارے ابو تمہاری بھلائی کے لیے نا اتنی ساری محنت کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جذباتی باتیں انہیں اصل میں احساس دلائیں گی کہ واقعی وہ غلط راستے پر ہیں، انہیں اپنی زندگی میں سدھار لانا چاہیے۔ بچوں کو تربیت دیں کہ ہر بات میں غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا چاہیے، اور غصہ کو پینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ پارک اور کھلی فضا میں ان کو لے کر کے جائیں، کھیل کود اور جسمانی ورزش کا بھی موقع فراہم کریں۔ ماں کو چاہیے کہ بچوں میں تشدد کے اسباب کیا ہیں ان کا پتہ لگائیں، تاکہ ماں باپ دونوں مل کر اس کا بہترین حل تلاش کر سکیں۔ اور چوتھے نمبر پر بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے مثبت کاموں کو سراہیں، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹ سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور حوصلہ افزائی سے ہمت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ اگر کلاس میں کم نمبر لایا ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے ہمت دیں، کیونکہ ہمت سے بچہ آگے بڑھے گا اور مزید محنت کرے گا۔ اہمیت دیں، جی، ان کی باتوں کو اہمیت دیں، انہیں غور سے سنیں اور اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کریں۔ ان سے ان کی جھجک بھی ختم ہوگی
اور وہ اعتماد سے اپنی بات دوسروں کے سامنے بھی رکھنے کے قابل بن سکیں گے۔ اور عبداللہ بھائی، ہمت افزائی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کبھی کبھار انہیں گفٹ دیا کریں۔ مثال کے طور پر جب آپ کا بچہ امتحان میں کامیاب ہوا یا اسکول کی کسی سرگرمی میں حصہ لیا یا گھر کے اندر ہی کوئی اچھا کام کیا اور آپ کو کام اچھا لگا، تو فوراً اسے کوئی اچھی کتاب گفٹ دے دیں، جس سے نہ صرف یہ کہ بچے کے اندر پڑھنے کی عادت بنے گی، بلکہ ان کے اندر اپناپن کا احساس ہوگا اور وہ ہر معاملہ اپنے ماں باپ سے شیئر کر سکیں گے۔ اور 5ویں نمبر پر عبداللہ بھائی، بچوں کے ساتھ ذرا وقت گزاریں۔ آج اکثر والدین کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ نیچرلی طور پر بچوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہو جو ان کے ساتھ ٹائم بتائے۔ اب بچے اس ضرورت کی بھرپائی کیسے کریں گے؟ غلط دوستوں کے ذریعہ کرنا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ ماں باپ کو اس طرف بھی دھیان دینا تھا۔ اس لیے فارغ اوقات میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ معلومات کو شیئر کریں، ان سے سوالات کریں، ان سے پیار اور محبت سے کہیں کہ سیرت کی کچھ کتابیں پڑھ کر سناؤں، حدیث کی کچھ کتابیں پڑھ کر سناؤں، قرآن کی کچھ صورتیں سناؤں، اور گھر کے سارے افراد وہاں پر بیٹھ کر کے سنیں۔ اس سے ان کے اندر خود جرأت بھی پیدا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت بھی ہو سکے گی۔ 6 نمبر پر بے شک بچوں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا کرتا ہے، آپ کا بچہ کہاں وقت گزارتا ہے، اس کی مشغولیت کیا ہے، اس کے دوست کون ہیں، کن کن لوگوں کے ساتھ وہ اپنا وقت بتاتا ہے۔ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں سب سے زیادہ صحبت کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے بچے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی ذمہ داری ختم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہے۔ اس پر نظر رکھنا ہوگا کہ وہ موبائل کن کن اوقات میں اور کیسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کے سامنے کتاب کھولے ہوئے ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہے، اور وہ موبائل میں مشغول ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ رہا ہو۔ پر کیف یہ کچھ اہم باتیں تھیں جنہیں اگر والدین اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سرکشی، بغاوت اور تشدد کا رجحان پیدا نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی تو بہت حد تک کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مدلل اور بہت ہی تجربہ کار گفتگو سامعین کرام ریڈیو کویت کی درسیات سے۔ اور وہی بات ہے، اگر میں اپنے کو یہاں پہ رکھ کے بولوں گا کہ اگر مجھ میں بھی اگر کوئی خامیاں ہوں تو میں یقیناً اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں تو ان پہ عمل کرنا میرا اور ہمارا پوری دنیا میں تمام لوگوں کو، تمام والدین کا فرض ہے۔ تو مولانا صاحب، بات کا سلسلہ تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک سوال بڑا مشکل سے آیا ہے، شوہر بیوی کے اختلافات بھی گھر کے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں، اس کا شریعت میں کیا علاج ہے؟ جی عبداللہ بھائی، شوہر بیوی میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی طبیعت الگ رکھی ہے، بیوی کی طبیعت الگ رکھی ہے۔ اس لیے ازدواجی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اصل میں برداشت کرنے کا نام ہے۔ اس لیے شوہر سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ برداشت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ دیا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ ایک مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے۔ اگر اس کی کوئی ایک عادت اس کو پسند نہیں ہے تو دوسری بہت ساری عادتیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی۔ اور قرآن نے بھی یہی اصول دیا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر تم اپنی بیوی کے اندر کوئی ادا پسند نہیں کرتے ہو تو بہت ساری ایسی ادائیں ہوں گی جو تم پسند کرتے ہوگے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھلائی رکھی ہوگی۔ اس لیے خوبی پر نگاہ رکھنا چاہیے، خامی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمارے حبیب جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟
خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اس لیے ہم یہ عرض کریں گے کہ ماشاء اللہ، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے جذبات کی رعایت کرے، دباؤ قائم رکھنے کی عادت چھوڑیں۔ بیوی کوئی خادمہ یا نوکرانی نہیں ہے، بلکہ لائف پارٹنر ہے، شریک زندگی ہے، اس کے ساتھ صحیح بات، دوستانہ رویہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی معاملے میں اپنی رائے بیوی پر صحیح بات، تھوپنا اور دبدبا قائم کرنے کی کوشش کرنا غلط ہے۔ اور سب سے اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ بیوی کی خدمات کو سراہیں۔ وہ دن بھر آپ کے لیے تھکتی ہے، آپ کے کپڑے دھلتی ہے، آپ کا کھانا بناتی ہے، آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے، آپ کے گھر کو صاف کرتی ہے، تو آپ کی تعریف کے چند بول جو ہوں گے نا، وہ اس کے سارے تکان کو بھلا دیں گے، اور پھر وہ تازہ دم ہو کر کے آپ کی خدمت میں لگ جائے گی۔ تو یہ تو شوہر کے لیے نصیحت صحیح ہے۔ بات ہے، بیوی کے لیے ہم یہ عرض کریں گے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ شوہر ہی ہمارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ اگر خدمت کریں گے تو جنت ملے گی، نافرمانی کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اس دوسرے کو سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہ ہے شوہر کا حق۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے، گھر میں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہوتا ہے تو فوراً خاموشی اختیار کرے، بات بالکل نہ کرے۔ جواب بھی دے تو نرمی سے، پست آواز میں، اونچی آواز میں ہرگز بات نہ کرے۔ اس سے پریشانی بڑھے گی، اختلاف حل ہونے کی بجائے اور پیچیدہ ہوتا جائے گا۔ اور غلطی اگر شوہر کی بھی ہو، زیادتی شوہر نے بھی کیا ہو، پر آگے بڑھ کر کے خود سے معافی مانگ لیں، کھل کر کہیں ایکسکیوز می، مجھے معاف کر دیں۔ اس سے آپ تو چھوٹی نہیں ہو جائیں گی نا، لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کا شوہر آپ کا غلام بن جائے گا۔ اور اختلاف کو دور کرنے کے لیے مناسب وقت کا چوائس کریں، اور اپنے بچوں کے بیچ کسی طرح کے اختلاف کی بات نہ کریں۔ اپنے مسائل کو خود سے حل کریں، دوسروں کو بیچ میں نہ لائیں۔ ہاں، مسئلہ اگر سخت ہو جاتا ہے تو کسی دوسرے سے مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن کافی حد تک آپس میں مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں، اور پرانے اختلافات کو کبھی بھی جسے آپ بھلا چکے ہوں کریت کر اسے سامنے نہ لائیں۔ اس سے اختلاف مزید بڑھے گا، اور آپس میں محبت کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ شوہر کو ہو سکتا ہے تو انہی کے پیسے سے کچھ گفٹ دینے کی کوشش کریں، ان کی پسند کا کھانا بنا کر انہیں دیں۔ ہمیشہ شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا شوہر آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی ذات ہے، اس لیے بچوں کا بہانہ کر کے اپنے شوہر کی خدمت کو نظر انداز کریں گے تو اختلاف ہوگا ہی۔ یہ کچھ باتیں ہیں، اگر شوہر نے ان کو برتا اپنی زندگی میں اور بیوی نے انہیں برتا اپنی زندگی میں، تو اس زواجی زندگی میں جو اختلافات ہوتے ہیں بہت حد تک کم ہو جائیں گے، اور زندگی خوشگوار رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب، چھوٹے چھوٹے سے کچھ سوالات ہیں کہ جن لوگوں نے اب تک شوال کے روزے نہیں رکھے، کیا ابھی بھی وہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں عبداللہ بھائی، شوال کے روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستہ من شوال کانا کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو وہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو آدھا شوال گزر چکا ہے، ابھی بھی موقع ہے، یہ 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ 6 روزے اگر ہم رکھتے ہیں تو ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں محی الدین صاحب، ان کا بیٹا تقریباً 7 سال کا ہے، امسال اس نے پورے رمضان کے روزے رکھے، اور اس کے والد نے رمضان کے بعد اس سے کہا کہ بیٹا اگر آپ شوال کے 6 روزے بھی رکھو گے تو صرف 1 مہینہ نہیں، پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ الحمدللہ بچے نے شوال کے 6 روزے بھی مکمل کر لیے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ اگر ہم نے ابھی تک شوال کے روزے نہیں رکھا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، شوال کے روزے خود رکھیں، اپنے گھر کے افراد کو رکھوائیں، اور اپنے بچوں کو بھی رکھنے کی تاکید کریں۔ آمین ثم آمین الحمد۔
تو مولانا صاحب ایک سوال اور ہے، کسی حرام کاروبار کے لیے دکان کرائے پر دیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ حرام کاروبار کرنا چاہتا ہے تو ایسے آدمی کو اپنی دکان کرائے پر دینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، سرکشی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ ویسے بھی گناہ کا کام جیسے کرنا حرام ہے، ویسے ہی اس میں ساتھ دینا بھی حرام ہوتا ہے۔ جیسے سود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سود لینے والے، دینے والے، سود کا رجسٹر تیار کرنے والے اور سود کے گواہ سب پر لعنت ہے، اور کہا کہ ہم سوا، وہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ بالکل ویسے ہی اگر ہم برائی کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم گناہ میں برابر ہوں گے، لہذا گناہ کا کام کرنے کے لیے ہم اپنی دکان کرائے پر نہیں دے سکتے۔ اللہ مولانا صاحب کوئی 30 سیکنڈ ہمارے پاس رہ گئے، دعائیہ کلمات کیا کہیں گے؟ کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔